बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, कल खैबर पख्तूनख्वा से जो कुछ खबरें आई हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुरम में आपको पता है सरहद पार से जो सिलसिला, उसमें 3 जवान शहीद हुए। कोहाट में थाना बलीटंग पर आपको पता दस्ती हुआ और SHO समेत 7 लोग। स्वात में ही रिमोट कंट्रोल में 5 अफराद। फिर स्वात में फ़ोन कंपनी के जो 7 मुलाजमीन हैं उन्हें अगवा किया गया, 10 करोड़ तावान। फिर जो एक MPA को भत्ते के लिए फ़ोन कॉलें आ रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त फूड सिक्योरिटी के मसाइल में बुरी तरह, कहत का खतरा, $40 अरब का नुकसान। और ये सिचुएशन इतनी खराब है कि आप लोग सोच नहीं सकते, और ये है कि बाज ही नहीं आ रहे। उसकी मैं आपको वजह बता, देखें, मुराद सईद की रिहाइशगाह इन्होंने पूरी घेरी हुई है, उसके ऊपर आलात लगाए हुए हैं। फवाद चौधरी को अरेस्ट करने की FIA कोशिश कर रही है। सैफुल्लाह नियाजी जो सेनेटर है, उसके घर छापा मारा गया, मोबाइल फोन लैपटॉप कब्जे में ले गए। तो ये इमरान खान की जो कॉल है, जो इमरान खान अभी बात कर रहे हैं, ये उससे पहले हालात खराब करना चाह रहे हैं। क्योंकि इमरान खान ने जो कहा ना, मैं इनके नाम सरेआम करूंगा और एक सरप्राइज दूंगा, ये इन्हें बड़ा मसला पड़ गया। दूसरा, जो अरशद शरीफ ने कल एक बात बड़ी अहम कर दी, सितंबर के पहले हफ्ते में एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की मुलाकातों का जिक्र किया है। उस पर मैं पहले बड़ी तफसील से वीडियो आपको बता चुका हूँ, वो सारी तफसील, लेकिन कुछ मजीद बातें आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी शर्मनाक कैंपेन भी PTV से चला रहे हैं लोग। और सबसे बढ़कर एक बड़ा सॉफ्टवेयर इन्होंने खरीदा जो मुराद सईद के पर भी इस्तेमाल किया है। वो क्या है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मुराद सईद पर मामला शुरू क्यों हुआ, क्यों उसके पीछे पड़े, फवाद चौधरी के पीछे क्यों FIA पड़ी। मुराद सईद ने कुछ सवालात उठा दी, और बड़े इंपॉर्टेंट सवालात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, सरहद की जो बाढ़ है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, कि वहां से नकलो हरकत कैसे हो रही है, किस तरह वो लोग आ रहे जा रहे हैं। फिर अफगानिस्तान में क्या मामला तय हुआ। जब आपको ये सब कुछ पता था तो फिर आपने क्यों उसे एक प्रोपेगेंडे के तौर पर सोशल मीडिया पर इन तमाम चीजों को दबा दी। ये वो सवालात हैं जो इन्हें जवाब देना बड़ा मुश्किल है। और जाहिर है मुराद सईद का आपको पता है जहां नाम आया, फिर मोहसिन दावड़, मंजूर पश्तीन, उन लोगों के साथ खड़ा कर दिया गया है। अब सिक्योरिटी में जब आप सवाल करेंगे फिर तो ये लोग पीछे आपके पड़ जाएंगे। मुराद सईद दिलेर लड़का है, आपको पता है, बड़ी जान मारता है। न्यूट्रल को ये चीज पसंद नहीं है किसी तरह। और ये साथ साथ देखें, अली वजीर की चौथे मुकदमे में मजे की बात है जमानत होगी, और यहां पर मुराद सईद के साथ मसाइल शुरू, उनके ऊपर अब मेहरबानियां क्यों शुरू हुई। असल में जब भी ये न्यूट्रल कोई चाल चलते हैं तो मामलात फिर इनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इन्होंने 300 लोग वहां से लाकर यहां बसाए, जनरल फैज को पेशावर से हटाया, लेकिन ये गेम उल्टी होगी। ये मामलात इनके हाथ से निकल जाते हैं, यही इनकी मिस कैलकुलेशन है। और बार बार ये गलती पे गलती करते हैं। इन्हें अल्लाह करे अकल आ जाए, ताकि ये जो काम है इनका सिक्योरिटी का करने वाला वो करें, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग छोड़ दे। अब मौजूदा सूरत हाल की बात करता हूँ। कुछ लोग कल से बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत ज्यादा, उन्हें समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो तफसील से मैं बताता हूँ। इमरान खान का जो इंटरव्यू था, उससे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और वोटर भी सोच रहे हैं कि क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट से डील होगी, क्या वाकई ऐसा मामला हो गया। और फिर जो अरशद शरीफ ने एक बयान दे दिया, वो मजीद कंफ्यूजन होगी। इसलिए चीजों का क्लियर करना बड़ा जरूरी। तो मैंने सोचा डिटेल से आप लोगों को सारा तफसील से बताता हूँ। मैंने पहले बताया था कि 22 सितंबर तक ये मामला बड़ी तेजी से बदलेंगे, चेहरे भी बदलेंगे और निजाम भी बदलेगा। इमरान खान का जो बयान है उसके बैकग्राउंड का आपको थोड़ा समझना जरूरी है। अंदरूने खाना काफी अरसे से कुछ चल रहा था, आपको पता है निगरान हुकूमत भी है, फिर PDM की हुकूमत को भी निकालना है, और कुछ ऐसे हालात हैं जिनको हिलाना है। अब आप अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस जो आके कह के गया, गुतेरेस सॉरी, कि आने वाले महीनों में जो कहत और गजाई बहरान आने वाला है, ये चीज आप सोच नहीं सकते ये लोग। और ये इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट की कोशिश है, उन्हें पता है हुकूमत फ्लॉप हो चुकी है, उनके मेगा स्कैंडल्स आ चुके हैं, इमरान खान कंट्रोल नहीं कर सके, और ये जो सेटअप में रहे तो फिर वो बहरान आ जाएगा जो किसी के हल में नहीं रहेगा। और फिर ये जाते जाते कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो है नया चीफ लगा दें, ताकि फिर निगरान वजीर आजम जो है वो इख्तियार इस्तेमाल ना कर सके। इमरान खान ने ये जो बयान दिया, ये वाकई नवे, पूरी सियासत को 90 डिग्री पे ले गए। ये गुमसुम परेशान हो गए, ये हुआ क्या, क्या रद्द-ए-अमल दें, बूट उठाएं या बूट मारें। ये बयान एक हड्डी ऐसी इनके गले में फंस गई, ना उगल सकते हैं निकल सकते हैं। इसके अंदर एक बयान है, इस बयान में, ये टेक्निकल बयान है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाजवा साहब के 6 महीने भी पड़े हुए, याद रखें। तो सी अगर ना मिले तो फिर हाई कोर्ट में भी वो जा सकते हैं। इस सारी सिचुएशन को अगर आप रीड करें और पिछली कुछ चीजों को डॉट कनेक्ट करें, तो मौजूदा जो इत्तेहाद है, इनके ताल्लुकात बाजवा साहब से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन्हें हटाना था। तो जो इमरान खान का जो इंटरव्यू हुआ इमरान खान के साथ, ये वो शतरंज की एक चाल थी। नून लीग और PDM इसीलिए बहुत ज्यादा नाराज है, गुस्से में। इमरान खान मांगते गए इलेक्शन ताकि 2/3 अक्सरियत लाकर वापस आए और फिर अपना फोकस इन चीजों पे करें। ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये, आपको पता है, जबरी निकाह जो हुआ है ये टूटे ना।
حکومتی اتحاد اور باجوہ صاحب کے درمیان جب تک تعلقات ختم نہیں ہوتے، ختم تعلقات مطلب جو انہوں نے یاریاں بنائی ہیں جبری شادی والی، یہ تعلقات خراب کرنے کے لیے عمران خان نے ایک سیاسی چال چلائی، یہ مائنڈ گیم ہے، نفسیاتی گیم ہے، اعصاب کی جنگ ہے۔ حکومت میں جو وزراء ہیں اور صحافی آپ دیکھیں، انہوں نے کل سے فوج کے بارے میں کیا کیا باتیں شروع کر دی، باجوہ صاحب کے بارے میں، وہ دن رات جو قصیدے پڑھ رہے تھے اچانک اب سیدھے ہو گئے، کیونکہ اصل میں وہ ساتھ تو تھے ہی نہیں کبھی، منافقت ہے۔ اب جو ہی وقت بدلا تو اب یہ سارے لوگ بھی اپنا چہرہ، اصل چہرہ، وہ جو ماسک ہے اتر ہے۔ پہلے ففتھ جنریشن کا بھوت بہت سارے لوگوں پر سوار بھی تھا، قصور ان کا بھی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے ماسک اترنے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہی عمران خان کی کامیابی ہے کہ اس نے سارے سسٹم میں موجود ان تمام لوگوں کو ننگا کیا ہے۔ وہ شہباز گل کی قربانی کو آپ ضائع نہ سمجھیں، بات صرف چھوٹی سی ہے کہ یہ حالات عمران خان کو بہتر ملیں تاکہ الیکشن ہو، 2/3 اکثریت آئے، اور یہ جتنے بھی آپ کو پتا ہے جن کا کام حکومت میں نہیں ہے، نیوٹرلز کا، یہ اپنے اپنے بیرکوں میں جا کے سیکیورٹی کریں۔ خیبر پختونخوا اس طرف دیکھیں، عمران خان نے جو کہا کیا اس سٹیٹمنٹ میں، عمران خان نے کہا میں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، نہ نئی توسیع کی بات کی ہے، فوری انتخابات کی تاریخ اعلان سے مشروط ہے، جب تک مطلب جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اسے آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، ڈیفر کر سکتے ہیں، پوسٹ پون کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی پوری سپیچ اگر آپ دیکھیں اس میں تو انہوں نے کہا چند لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا ہوا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ نام بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہوں گے، اور جو بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے ملکی اتحاد مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آخری کال ستمبر سے پہلے 30 ستمبر لاسٹ ہے، میرا تو خیال ہے 22 تک۔ عمران خان نے کرکٹ میں انسٹنگ یارکر کی بھی بات کر دی کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ میرٹ پر ہو۔ اب اس پر آئی ایس پی آر نے کیوں بیان دیا، یہ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں اس نے کہا ایسی بات۔ اور جہاں تک یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایم کی اس وقت ٹوٹی پھوٹی حکومت چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو ان کی طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی آڑ میں ملک کو نقصان دے رہے ہیں، بہت بڑا نقصان۔ ججز کی تعیناتی ہو، عدلیہ کی تعیناتی ہو، ججز کی ہو، یہ پورا ایک میکنزم، ایک فریم ورک ہو۔ پھر انہوں نے پنجاب حکومت کے خلاف بھی سازشیں جو کی، اس کو گرانے کی کوشش کی۔ آپ کس طرح ایک منتخب حکومت کو گرا سکتے ہیں؟ 5 مہینے جلسے کر کر کے عمران خان نے عوام کو کہاں تک لے کے گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بوائلنگ پوائنٹ تھوڑا سا نیچے ہے، دیوار کے ساتھ لگا کر دھکیلے مت، آخر کال آ جائے گی 22 ستمبر سے 30 میں، صرف 9 دن ہے۔ اور عمران خان نے تو کہا میں تو جیل میں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کتابیں بھی بیگ میں رکھ کے بیٹھا ہوا، تو مجھے تو جیل، یہ تو عوام نکلی تو لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں اصل میں معاملہ صرف سادہ سے صاف شفاف الیکشن یہ چاہیے پاکستان کو، تاکہ جو جمہوریت کا اصل عمل ہے وہ چلے، اور یہ جو انسرٹن سچویشن عدم استحکام ہے یہ ختم ہو۔ یہ مکس چار پارٹیاں جو کٹھی ہوئی ہیں، یہ کام کبھی بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ سارے اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے مفادات کے لیے ہیں، یہ ایک دوسرے پر اس وقت اعتماد نہیں کر رہے۔ بڑے بڑے فیصلے جو بیک ڈور میں چھپ کر ڈرائنگ روم میں کر جاتے ہیں، پھر حکومت ان فیصلوں کو باہر آ کے دفاع کرتی ہے۔ اور یہ دیکھیں ہر نیا دن جو ہے وہ تباہی اور بربادی لا رہا ہے، ہر نیا دن جو سٹیٹس دیکھتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں اشارے دیکھیں آپ ادھر ہے۔ اب یہ جو انہوں نے تجربہ کرنے کی کوشش کی نیوٹرلز نے، یہ ناکام ہو گیا بری طرح، عوام نے بھی مسترد کر دیا۔ حل اس کا صرف اور صرف دیکھیں جب تک عوام کی حاکمیت عوام کے اوپر نہیں آئے گی، استحکام نہیں آ سکتا۔ آپ نے پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے بھائی، جو دل آئے جب دل آئے جس کو جو اٹھ کے وہ نیوٹرل کر دیتے ہیں، عوام کی حاکمیت کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اب آپ عوام کو کہہ رہے ہیں جی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے بیچاروں کو جمہوریت کیسے ہوتی ہے، وہ ووٹ ایک بندے کو دیتے ہیں بندہ دوسرا لگ جاتا ہے سامنے، سادہ سی بات ہے۔ یہ ناقابل تلافی اس وقت نقصان ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں عمران خان کے پاس جتنی اس وقت عوامی طاقت ہے، اس کے باوجود پرامن طریقے سے وہ کہہ رہا ہے اقتدار کی منتقلی، ریڈ لائن نہ کراس کروں۔ عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، یہ آپ دیکھ لیں ضمنی انتخابات۔ اب یہ جو کینسل کیے کہ جہاں جہاں عمران خان لڑا تھا وہ کینسل ہو گیا۔ یہ جو رجیم چینج میں آرمی چیف کا جو انتخاب ہے، یہ امریکہ کا انتخاب ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ اور عوام جو انتخاب میں منتخب لوگ لائیں گے، ان کا کام ہے کہ وہ منتخب کریں آرمی چیف کو۔ وزیر اعظم کی تاکہ حیثیت، اس کا رتبہ بحال ہو، عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں انہیں پتہ چلے کہ سرکاری ملازم اور اس کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ اب آرمی چیف کے انتخاب سے اس طرح پراپر سسٹم سے ادارے کے اندر میرٹ کا جو سسٹم ہے وہ پکا ہوگا۔ انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے، عام انتخابات کے جانے کی بات نہیں کر رہے بالکل۔ پھر جب یہ لوگ اسلام آباد آئیں گے تو پھر ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے دیکھیں لاڈلا 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 کی رٹ لگائی۔ اب لاڈلا ہے کون؟ دیکھیں میں ایک چار شیٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنا فائدہ پی ڈی ایم اور آل شریف نے خصوصاً عدلیہ سے اٹھایا آپ سوچ نہیں سکتے۔ مثال دیکھیں 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، باقاعدہ طور پر ثابت ہوئی،
پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک مرتبہ عدم اعتماد کامیاب ہے، صرف ایک مرتبہ، وہ بھی عمران خان کے خلاف. شہباز شریف جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کسی صوبے میں کوئی حکومت نہیں، کوئی اکثریت نہیں، لیکن پھر بھی وزیر اعظم. دونوں باپ بیٹا پر فرد جرم، مطلب مجرم ڈکلیئر ہیں آلموسٹ. جیل سے انہیں پہلے سیدھا لندن بھجوایا گیا، حمزہ شہباز کے بڑے بڑے کیسز کے باوجود وزیر اعلیٰ لگایا گیا. آپ دیکھ لیں پاکستان کے آرمی چیف، آئی ایس آئی کے جرنیلوں کے باقاعدہ نام لے کر حملہ کیا گیا، انٹرنیشنل کورٹ میں ثبوت پیش کیے گئے، سپریم کورٹ پر ان کی چڑھائی کی گئی، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو فارغ کیا، آرمی چیف کو فارغ کیا، 5 آرمی چیف کے ساتھ یہ لڑائی کرتے رہے. ماڈل ٹاؤن کا سانحہ 14 لوگ اس میں آپ کو بتایا چاہیے. اس کے باوجود یہ اتنی بڑی چارج شیٹ کسی کے ہو، حکومت تو دور وہ نظر، لیکن یہ دن دہاڑے دندناتے بھی پھر رہے، کوئی روک بھی نہیں سکتا. اور جب بات ہوتی ہے کہ عمران خان لاڈلا ہے، عمران خان لاڈلا ہے، اصل میں پی ڈی ایم اس وقت کر کیا رہی ہے؟ شہباز شریف نے برباد معیشت کی، سیلاب، تباہی، بربادی، اور دیکھیں کہ اوپر سے ان کی جو کابینہ میں اس میں 8 مزید معاونین بھرتی کر لی. بھائی معیشت میں آپ پہلے تباہی چڑھی ہوئی ہے، آپ اس معاملات میں 8 لوگ اور. مفتاح اسماعیل کی گیم دیکھیں، حکومت سے آنے پہلے وہ شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں بار بار قسمیں اٹھا رہا تھا کہ جب ہم آئیں گے بجلی سستی ہوگی، ٹیکس ختم ہوگا. ایم کے ایم کہتی ہے ہم نے تو ہر پارٹی کو جوائن کر کے دیکھ لیا، اب ہم کریں کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ صرف اور صرف کر لو، یہ تو عوام آپ کو بتائیں گے کہ کریں گے کیا. انٹرنیشنل منافقت انہوں نے کی. آصف علی زرداری کو اتنے بیمار ہیں صاحب کہ برٹش ہائی کمیشن میں جا کے کوئین کی جو ملکہ کی جو فوتگی ہے اس پہ سائن کر سکتا ہے، جس طرح باجوہ صاحب گئے. اور شہباز شریف تو خیر لندن ہی جا رہے ہیں ڈائریکٹ ہی وہاں جنازے میں شرکت کرنے، لیکن ان کے پاس سیلاب زدگان کے لیے سندھ میں وقت نہیں تھا، نہ پیسے اکٹھے ہوئے. ان سے کوئی پوچھے کتنے فنڈ آپ نے اب تک اکٹھے کیے ہیں، کدھر گئے آپ کے فنڈ، کہاں ہے وہ جو ایڈ ملی ہے؟ وہ تو اوپن مارکیٹ میں کھلے عام بک رہی ہے. حالت اتنی، اور یہاں پر اس وقت قحط کے حالات بنے ہوئے پاکستان میں. دیکھیں جس طرح عمران خان نے کورونا کے دوران وبا کو کنٹرول کیا، یہ مجھے تو آگے سارے اندھیرا نظر آتا ہے. ان لوگوں نے تو کراچی میں کھڑے ہوئے جہازوں کے پرزے تک اتار کے بیچنے شروع کر دیے، ادارے بیچنا تو دور کی بات. اب جو یہ نیا داؤ کھیلنے جا رہے ہیں جس پہ اسد عمر نے ہلکی سی بات کی، میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جی حکومت سافٹ ویئر لانچ کری. واشنگٹن پوسٹ نے ایک انویسٹیگیشن لانچ کی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کی ایک کمپنی ملٹری گریڈ کے، یاد رکھیں جاسوسی کے سافٹ ویئر، تاکہ شہریوں کی سرویلنس جو کرتے تھے ان کی کالز ریکارڈ کریں، ان کی لوکیشن ریکارڈ کریں، وہ انفارمیشن ساری حاصل کریں، اس کے لیے سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے جسے پیگاسس پروجیکٹ کہا گیا. یہ اسرائیل کی ایک کمپنی آپ کو پتا ہے ایسو گروپ، انہوں نے موبائل فون میں بات چیت، اس پہ قطر میں الجزیرہ کے صحافیوں کی، ان لوگوں کی، اب یہاں یہ صحافیوں، سیاستدانوں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، سول سوسائٹی کے لوگ، بزنس مین، ان تمام لوگوں کی بات چیت کو یہ لوگ ریکارڈ کرتے تھے، باقاعدہ طور پر ہیکنگ کرتے تھے فون. آپ دیکھ لیں جو اسد عمر نے بات کی کہ حکومت اب سافٹ ویئر خرید رہی ہے، تو وہ یہی ہے، پیگاسس ہے. اس سے بڑا سافٹ ویئر تو کوئی ہے نہیں. یہ انہوں نے پاکستانیوں کی جاسوسی کریں گے. اصل مقصد کیا ہے ان کا؟ دیکھیں عمران خان کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں وقت سے پہلے باہر آ جاتی ہیں. عمران خان کے موبائل فون کا جو چوری ہونا آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ تھا. پھر اس کے بعد جو عمران خان نے ویڈیو ریکارڈ کرائی جس کو یہ ڈھونڈتے رہے، شوکت ترین کی بھی جو کال آئی، اور مریم صاحبہ کا آپ کو دعویٰ تو آپ کے آن ریکارڈ ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو اور آڈیوز پڑی ہوئی جو تھوڑی تھوڑی کر کے ججز کی ان سب لوگوں کی ریلیز کرتی رہتی ہیں. تو یہ سب انہوں نے باقاعدہ طور پر معاملہ رکھا یہ تاکہ بات چیت میں لوگ اب محتاط رہیں گے. اب جو وی پی این رجسٹریشن کروانے کی کوشش ہے شہریوں کو، وہ بھی اسی نظام کے اندر لانے کی کوشش کی کہ ہر عام شہری پاکستان میں ریاست مکمل طور پر کنٹرول کر لے شہریوں کو، جب چاہیں جہاں چاہیں، جس کی حرکت، بات چیت، ان کی ہر چیز پر ان کا کنٹرول ہو. تو یہ جو عمران خان کا خاموش انقلاب تھا نوجوانوں کے علاوہ، جس طرح آپ کو پتہ ہے پھیل رہا تھا سوشل میڈیا سے، اس کا بہت بڑا کردار تھا جو 1978 میں جو خمینی نے چھوٹی کیسٹس بیچ کے کیا تھا. اب ان لوگوں کو پتہ ہے اس کا توڑ ان کے پاس ہے نہیں ہے، نوجوان اس کا 90 منٹ کے اندر کا پروپیگنڈا نکالتا، تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا. بہرحال اس پر مزید بات کریں گے. اپنا خاص خیال رکھیں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ